अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब सदक़ल्लाह क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। कुछ बातें सबक के अंदाज में आपके गोशगुजार करने की कोशिश करूँगा। वक्त मुख्तसर है तो इस वजह से आपकी मुकम्मल और कामिल तवज्जो चाहिए। पहली बात, मैं उन तमाम बच्चियों को जिन्होंने कुरान मजीद तरावी की शक्ल में रमज़ान मुबारक में सुनाया और सुना, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरे नंबर पर मदरसे की इंतज़ामिया, मदरसे की असातिज़ा, मुअल्लिमात और तालिबात सबको विफाक के अच्छे नतीजे पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ख़ुसूसन वो बच्ची जिसने सूबाई लेवल पर पोजीशन हासिल की है, उसको ख़ुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके वालिदैन को, असातिज़ा को, मदरसे को इस लिहाज से ढेरों मुबारकबाद। और दूसरी बच्चियों से गुजारिश करता हूँ कि हर बच्ची कोशिश करे, मैदान है मेहनत का और इंशाअल्लाह किसी की मेहनत रब्बे कायनात ज़ाय नहीं फरमाते। हर बच्ची इसी नीयत से नया साल शुरू करे कि इंशाअल्लाह मैंने अपनी अपनी क्लास में पोजीशन लेनी है। तो अल्लाह तबारक व तआला हर एक को अपने ख़जानों से ज़रूर अता फरमाएंगे। रमज़ान मुबारक का महीना, इसकी दो हैसियतें अक्सर आम तौर पर मैं अर्ज़ किया करता हूँ। नंबर एक, ये ईमान बनाने का महीना है। नंबर दो, ये दीन सीखने का महीना है। अब इन्हीं दो बातों पर मैं कुछ अर्ज़ करूँगा। पहली बात कि रमज़ान मुबारक का महीना ईमान बनाने का महीना है। इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ मदरसा या अहले मदरसा या वो लोग जो दीनी इल्म रखते हैं सिर्फ़ उनके साथ नहीं है, हर कलमा गो मुसलमान मर्द औरत के साथ है। गोया ये बात मैं अवामी कह रहा हूँ, उमूमी कह रहा हूँ। यहाँ ज़ाहिर बहुत सारी ख़वातीन ऐसी तशरीफ़ फरमा होंगी जो दीनी इल्म ज़्यादा नहीं रखती होंगी, कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी मुमकिन है ना हूँ, तो मैं उन सब से अर्ज़ कर रहा हूँ कि कलमा तो हमने पढ़ा है, ईमान की दौलत तो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, तो उस ईमान की दौलत के मुताल्लिक़ ये पहली बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। एक है नफ्स ईमान कि मैंने कलमा पढ़ लिया, मैं मुसलमान हो गया। मैंने ईमान की शर्तें मुफस्सल मुजमल दोनों को मान लिया, मैं मुसलमान हो गया। एक है नफ्स ईमान और एक है कमाल ईमान। याद रखिए, हमसे मुतालबा दीन का, शरीयत का, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफ्स ईमान का नहीं है बल्कि कमाल ईमान का है। ये नुक्ता अपने जहन में बिठा लें। हमसे तकाजा सिर्फ ईमान का नहीं है बल्कि हमसे तकाजा कमाल ईमान का है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान लो। तो ईमान वाले ईमान लाने का क्या माना? यानी जिनका नफ्स ईमान है, ज़ाते ईमान है, बुनियाद ईमान है, वो अपने ईमान को कामिल बनाओ। सिर्फ नफ्स ईमान पर इक्तिफा न करो। आजकल का दौर तो वैसे क्वालिटी का दौर है, हम हर चीज़ में ब्रांड और क्वालिटी देखते हैं।
تو ایمان میں کوالٹی کیوں نہیں دیکھتے؟ ایمان میں صرف نفس ایمان بس جی مسلمان ہو بس کافی ہے، یہ کیوں ہم نے فرض کر لیا ہے؟ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ نے پوری انسانیت یعنی خصوصاً امت محمدیہ علیہ السلام کے ایک ایک مرد ایک ایک عورت ہر ایک کو گویا کہ فردن خطاب کیا ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین والے ایمان جیسا نہیں ہوگا۔ تمہیں ہدایت کا سرٹیفکیٹ اس وقت تک نہیں ملے گا۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسا کہ تم ایمان لائے ہو اے صحابہ، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر ان کو ہدایت یافتہ کہا جائے گا۔ تو ہم نے ہدایت کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے تو کمال ایمان پیدا کرنا۔ اب ایک ہے کمال ایمان کا مل جانا اور ایک ہے کمال ایمان کی محنت۔ تو کمال ایمان کی جوہد، کمال ایمان کی محنت، کمال ایمان کی کوشش، یہ جد و جہد ہر بندے کے ذمے ہے، چاہے وہ مدرسے پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، نہیں پڑھتا نہیں پڑھاتا، پڑھا لکھا ہے ان پڑھ ہے، گھریلو خاتون ہے، کوئی کام کاج کرنے والی ہے، لیکن ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر ایمان کو کامل بنانے کی کوشش آپ کے ذمہ فرض ہے کہ آپ نے اپنے ایمان کو بڑھانے کی محنت کرتے 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 مرنا ہے۔ اب میں اس پر صرف دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا قصہ تو بہت لمبا ہے، میں صرف پوائنٹ کی بات عرض کرتا ہوں۔ سن 5 ہجری میں مدینہ طیبہ میں یہ مسلمان ہوئے اور کچھ مہینے گزرے تھے، سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کی بنیاد پر 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف عمرے کا سفر شروع کیا۔ یہ بھی اس مجمع کے اندر 1400 صحابہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ جو چند مہینے پہلے مسلمان ہوئے تھے یہ بھی اس میں شامل و شریک تھے۔ مکہ کے والوں کو پتہ چلا کہ مسلمان 1400 آدمی مکے کی طرف آ رہا ہے تو انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا۔ وہاں مذاکرات ہوئے، صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے دوران یہ واقعہ پیش آیا جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے اور آپ کے ضمیر کو اس واقعے سے جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ ہم نے رمضان گزارا، تراویحاں پڑھی، روزے رکھے، سحری افطاریاں کی اور اس ذکر تلاوت تسبیحات کی۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ لیکن ہم نے ذرا غور کرنا ہے کہ ایک صحابی جو چند مہینے پہلے مسلمان ہوا ہے، اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی محافظ بن کے حضور کے سرہانے تلوار لے کے کھڑا ہے، اور کافروں کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی طائف کا سردار تھا، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ بعد میں اللہ نے اس کو دولت ایمان سے مشرف فرمایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کر رہا ہے۔ باتوں کے دوران اس بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگانا چاہا، منت لجاجت کرنے کے لیے کہ ہماری بات مان لو۔ جب اس نے ہاتھ آگے کیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ جو نو مسلم تھے، چند مہینے پہلے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے تلوار سے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا کہ تیرا ہاتھ مشرک کافر کا ہاتھ ہے، ناپاک ہے، میرے پیارے نبی پاک نبی کی داڑھی کے بالوں کو لگنے کے قابل نہیں ہے۔ ہاتھ کو پیچھے کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پھر باتوں میں بے خیالی میں پھر ہاتھ بڑھایا، داڑھی کو ہاتھ لگانے کے لیے کہ میں آپ کی منت کرتا ہوں ہماری بات مان لو۔ اس نے پھر ہاتھ پیچھے کیا۔ تیسری مرتبہ جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سردار کے ہاتھ کو تلوار سے پیچھے جھٹکا بھی اور فرمایا کہ یاد رکھ، پھر اگر تیرا ہاتھ آیا تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا، واپس نہیں جانے دوں گا۔ جب یہ دھمکی دی تو وہ سردار تھا، سردار بھی طائف کا،
طائف کے سردار کتنا بگڑے ہوئے ہیں، یہ تبلیغی نصاب میں لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تبلیغ کے لیے گئے تھے تو ان لوگوں نے کیا سلوک کیا تھا، پتھر مارے، لولہان کیا تھا، یہ انہی لوگوں میں سے تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ کون ہے، مجھے دھمکی دے رہا ہے، میرا ہاتھ کاٹ دے گا، اس کو پتہ نہیں میں کون ہوں، میں کتنا بڑا سردار ہوں، میرا عرب پر کیا روب ہے، اس کو جرت کیسے ہوئی کہ مجھے دھمکی دے رہا ہے۔ اوپر کو دیکھا، اچھا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ وہ مغیرہ، تجھے پتہ نہیں تو وہی ہے، تیرے سے قتل ہو گیا تھا زمانہ کفر میں، تیری صلح میں نے کروائی تھی، تیری جان میں نے بچائی تھی، تجھے وہ قتل کر دیتے، تجھے وہ مار دیتے، میرے احسان کا یہی بدلہ دے رہا ہے کہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، میرا ہاتھ کاٹ دے گا، تجھے میرا احسان یاد نہیں ہے۔ تو حضرت مغیرہ نے جب یہ بات سنی تو اب جو جواب دیا اس کو دل کی تختی پہ لکھیے۔ انہوں نے فرمایا، عروہ بات احسان کی نہیں، بات ایمان کی ہے۔ عروہ بات احسان کی نہیں، بات ایمان کی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حرمت، تعظیم، شان، عظمت، احترام، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ تیرا احسان میرے اوپر ہے، میں جانتا ہوں، لیکن یہاں مسئلہ احسان کا نہیں، مسئلہ ایمان کا ہے۔ آپ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماں، جو بھی عورتیں یہاں تشریف فرما ہیں، میں سب سے گزارش کرتا ہوں، آپ نے یہ رمضان بھی گزارا، کتنوں نے اب اس سے پہلا رمضان بھی گزارا، اس سے پہلا، اس سے پہلا، اس سے پہلا۔ ہم میں سے ہر ایک جائزہ لے کہ میں اپنی زندگی میں رمضان کتنے گزار چکی، روزے کتنے رکھ چکی، سحری افطاریاں کتنا کر چکی، اور تراویحاں کتنا پڑھا چکی، لیکن کیا میرا ایمان بھی اتنا بنا، میرے ایمان کا لیول ایسا بلند ہوا، مجھے بھی ایسی جرت ایمانی، ہمت ایمانی، توفیق ایمانی میسر آئی کہ جب عید کے بعد برادری میں، خاندانوں میں شادیاں ہوتی ہیں تو پھر ہم کہہ سکیں بات خاندان کی نہیں، بات ایمان کی ہے، بات رسم و رواج کی نہیں، بات ایمان کی ہے، بات برادری کے، خاندان کے طور طریقوں کی نہیں، بات ایمان کی ہے۔ تو کیا ہمارا ایمان کا لیول اتنا مضبوط، اتنا اونچا ہوا رمضان کی وجہ سے کہ ہم کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ سکیں کہ تم جو کہہ رہے ہو یہ رسم تو ہے، یہ رواج تو ہے، یہ خاندان برادری کا طور طریقہ تو ہے، لیکن میرے پیارے نبی کے دین کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے بات میرے ایمان کی ہے، میں ایمان کو دیکھوں گی، میں تمہارے طور طریقے کو۔ اور پھر میں اگلی بات بھی کہا کرتا ہوں، اگر خاندان کو نہیں کہہ سکتے، برادری کو نہیں کہہ سکتے، اپنے وجود کو تو کہہ سکتے ہو نا، کہ جس وقت اپنی زبان پہ جھوٹ آئے، غیبت آئے، چغلی آئے، کوئی اور بہتان آئے، زبان غلط استعمال ہونے لگے تو اپنی زبان کو تو کہو نا کہ بات ایمان کی ہے، بات تیرے تقاضے کی نہیں ہے۔ اپنی آنکھ کو تو کہو نا، اپنے ہاتھ کو تو کہو نا، اپنے کان کو تو کہو نا، اپنے وجود کے اعضاء جب خلاف شریعت کا تقاضا کریں، خلاف شریعت استعمال ہونا چاہیں تو اس وقت ان کو تو کم از کم کہہ سکو نا کہ بات آنکھ کے تقاضے کی نہیں، کان کے تقاضے کی نہیں، زبان کے تقاضے کی نہیں، رشوت اور حرام کے مال کی نہیں، بات ایمان کی ہے۔ اگر یہ کہہ سکتے ہیں تو پھر ہمارا رمضان ہمارے کام آ گیا، قرآن ہمارے کام آ گیا، پھر ہم نے رمضان و قرآن سے ایمان بنا لیا الحمدللہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان ایمان بنانے کا مہینہ ہے، پھر ہمارا ایمان بن گیا، پھر ہمیں مبارک ہو۔